सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलाह के बाद इंतहाई वाजिब एहतराम सदर महफिल शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पाकीज़ा तकरीब हुज़ूर क़िबला बुखारी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने मुर्शिद गिरामी इमामुल वासिलीन ज़ुक़्क़तुल औलिया फ़ख़्रुस सुलहाए वल उलमा वारिस व क़ासिम फैज़ान हुज़ूर ताजदार गोल हज़रत क़िबला सैयदना पीर सैयद इमाम अली शाह साहिब बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका उर्स मुबारक आज अपने घर में ये तकरीब मुनक़्क़िद की है। और मुझे पक्का यकीन है जो उर्स से पहले बुखारी साहब क़िबला के घर जलवागर हो सकते हैं, वो आज भी बुखारी साहब के साथ साया फरमा कर यहाँ जलवागर। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ताल्लुक़ हुज़ूर क़िबला बुखारी साहब के साथ अक़ीदत का है। और मेरा नज़रिया ये है कि मुर्शिद गिरामी की जितना इन पर निगाह है, जो जो इनसे प्यार करता है उन पर भी वो निगाह करम फरमाता। और वैसे भी सिलसिले का उसूल यही होता है कि आप जिस बुज़ुर्ग के हाथ में हाथ देते हैं तो वो आपको शजरा बताता है कि आपने मेरे हाथ में दिया है और मेरा हाथ फलां बुज़ुर्ग के हाथ में है, फलां बुज़ुर्ग का हाथ फलां बुज़ुर्ग के हाथ में है। और जो क़िबला बुखारी साहब के मुरीद हैं, अगर वो शजरा पढ़ते हैं तो उनको इस बात का एहसास होगा कि इनके हाथ में हाथ आते ही इमाम अली से मौला अली तक चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला अली का हाथ तो फिर प्यारे नबी का हाथ है और नबी का हाथ खुदा का हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा लावारिस नहीं रहता। और इससे बड़ी बात क्या है कि जिसकी वारिस ही नबी की नस्ल बना। बुखारी साहब क़िबला का शजरा तरीक़त हो या शजरा नसब, दोनों में वारिस मेरा हुसैन है। औलाद हुसैन भी हैं तो औलाद अली और मुरीद भी अहले बैत के हैं। तो इसको आप यूँ कह सकते हैं, वो किसी बुजुर्ग का शेर है, गालिबन ज़हूरी साहब का है कि इधर उनका रोज़ा इधर उनकी जाली, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। बुखारी साहब का नसब और निस्बत का दोनों हवालों से हाथ मौला अली के दामन से। तो ये और आप लोगों की फिर हजरत से निस्बत है, हमारी अकीदत की है, आपकी बैत की है। और दूसरी बात आपको ये भी बताऊं, कायनात में मैंने आज तक कोई बाप ऐसा नहीं देखा कि कोई उनके बच्चों से प्यार करे और बाप को वो अच्छा ना लगे। जो बच्चों से प्यार करता है वो बाप को अच्छा लगता है। जो नबी और अली की औलाद है, जो इनसे प्यार करता है वो अच्छे भी तो नबी और अली को ही लगता है। और हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले ये बात फरमा दी थी, मम वालाना फ़ल रसूलिल्लाह वालाना। कोई हमसे जो प्यार करता है कोई एहसान नहीं करता, मजबूरी है उसकी। रसूल से जो प्यार करता है तो औलाद रसूल से कैसे नहीं करेगा। हमारा प्यार कोई अलहदा नहीं है, आल का प्यार सरकार का ही प्यार है। और मैं अगले दिन अल्लामा खफाजी ये शरह है शिफात की, उसको पढ़ रहा था। इस हदीस के तहत उन्होंने लिखा है मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, ये सहाबा किराम के बारे में है। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया जो सहाबा किराम से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत सहाबा ऐन मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमें तो इस पर इतराज़ ही कोई, हम तो मानते हैं सहाबा से मोहब्बत ऐन मोहब्बत रसूल है। इसको फिर समझें, सहाबा से मोहब्बत सरकार से मोहब्बत है। तो मैं पूछता हूँ जो बाहर से आके कलमा पढ़ें वफादार रहें, उनसे मोहब्बत तो सरकार से मोहब्बत है। जो सरकार का ही हिस्सा हो तो उनकी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लोगों को समझ नहीं आती
ہدایت نہ ہو نصیب میں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت عین آقا کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت عین آقا کی محبت ہے، صحابہ کا ادب عین آقا کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب عین آقا کا ادب ہے۔ تو میں بڑے سادہ سے جملوں میں کہنے لگا ہوں، اولاد مصطفیٰ کا ادب ادب مصطفیٰ ہے، توہین اولاد مصطفیٰ۔ لوگوں کی مت ماری گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندے اس بات کو سوچو۔ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سرکار نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اس کو دکھ دیتی ہے مجھے دکھ دیتی ہے، جو اس کو پریشان کرتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے۔ عقل کے اندر تمہیں پتہ نہیں ہے، وجود ایک ہے، محبت ایک ہے، پریشانی ایک ہے، دکھ ایک ہے، تکلیف ایک ہے، گھر ایک ہے، پیار ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ان کو ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ سرکار نے ایذاء سیدہ کو اپنی ایذاء قرار دیا، اور میرے نبی کی ایذاء خدا کی ایذاء ہے۔ جو زہرا کو تکلیف دیتا ہے وہ مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے، جو مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے، جو خدا کو تکلیف دیتا ہے جیے گا بھی لعنتی بن کے مرے گا بھی لعنتی بن کے۔ بے شک بے شک۔ پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک۔ فاطمہ تو خوش ہوتی ہے، خدا خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناراض ہو جاتی ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدہ زہرا کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے جہاں محبت کا درس دیا وہ کس طرح دیا؟ فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کیا کرو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں تمہیں وہی دیتا ہے، پیدا بھی کیا۔ اے ذرا صوفی صاحب نے اٹھا دے، احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، بس اٹھ گئے، احب اللہ لما یرزقکم۔ میں کیا یہ ہو سکتا ہے بخاری صاحب میں پھر ہو تو کوئی بشیر نہ ہوئے؟ احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس لیے پیار کرو تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے۔ اگلی بات سننا، فرمایا واحبونی لحب اللہ، نعمتیں کھلاتا ہے اس سے اس لیے پیار کرو، اور مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں اس کا پیارا ہوں۔ اور اگلی بات سننا، واحبوا اہل بیتی بحبی، میں خدا کا پیارا ہوں، اہل بیت میرے پیارے ہیں۔ جن کو یہ بات سمجھ آئی وہ اونچی آواز سے بولیں۔ یہ کسی مولوی کی سمجھائی ہوئی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی سمجھائی ہوئی۔ جس کو خدا سے پیار ہوگا اسے مصطفیٰ سے پیار ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو خدا کو مانے اور مصطفیٰ کو نہ مانے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، جس کو مصطفیٰ سے پیار ہوگا اسے اہل بیت رسول سے بھی پیار ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی نبی تو کرے، علی علی پر موتا ہے، بے شک ذکر زہرا پر موتا ہے، ذکر حسنین پر موتا ہے۔ سچا وہ ہے جو آل سے پیار کرے سرکار کی وجہ سے، سرکار سے پیار کرے پروردگار کی وجہ سے۔ سرکار اللہ کے محبوب ہیں اور آل میرے نبی کی محبوب ہے۔ بے شک تمہارے جو جنہوں سمجھ آئیے اچھی بولو سبحان اللہ۔ آل میرے نبی کی محبوب ہے۔ ویسے ساری سرکار کو آل پیاری ہے اور اس پر کسی کو ٹینشن والی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سیدوں کے اعمال دیکھیں گے، اور میں کہا الو کہیں کہ امت ساری پیاری ہے، ان سب کے اعمال ٹھیک ہیں؟ جو نبی رات کو رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور پاپی اپنے کرتوت دیکھ اور محمد کا پیار دیکھ، جو امت کے گندے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ نبی اپنی شہزادوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور حیرانگی ہوتی ہے یہ ٹانٹا کرنے والوں کی۔ تم اپنے اوقات دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کم تولنے والوں سے، حرام کھانے والوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے، اور علم کے اندر رہ کر، علم کے چوغے پہن کر دین سے غداری کرنے والوں کو، کہ تمہیں تو یہ توقع ہے کہ نبی ہمیں دعا کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کمینوں تمہیں تو صرف کلمے کی نسبت ہے، اولاد کو تو خون کی نسبت ہے۔ ان کو تو نسبت ہی خون کی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنی اولاد سے کتنا محبت فرماتے ہیں، اور امام زین العابدین کا یہ جملہ
اللہ کی قسم میں ہر دفعہ سناتا ہوں، میں من والانا فعلی رسول اللہ والانا فمن عادانا فعلی رسول اللہ عادانا. اس کا سادہ ترجمہ کروں، کہا جسے رسول اچھا نہیں لگتا اسے آل بھی اچھی نہیں لگتی، جسے رسول پیارا لگتا ہے اسے محمد کے بال بھی پیارے. سبحان اللہ. اور یہ میں تو ویسے پہلے کہتے ہی رہتا تھا، لیکن میں نے ملا علی قاری کے اس پر پڑھا تو مجھے بڑا ثواب ہے. وہ کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فعلی مولا. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا دو باتیں آپ کو بتاؤں، جس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی مولا کا معنی کیا ہوگا. میں نے کہا پڑھو علامہ خفاجی کو. علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ یہ شارح ہیں بخاری شفا کے، صاحب نسیم الریاض، اور مولوی ان کو جانتے ہیں یہ کون ہیں. وہ کہتے ہیں مولا کے کئی معنی ہیں، اس حدیث میں سید مراد ہے. آئیو سمجھتا ہوں اونچی آواز سے. میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ کوئی بھونکے تو ان کو بھونکے اور ان کے بعد پھر ہمیں بھی بھونک لے، اس لیے کہ شرفاء گزرتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا یہ لفظ مشترک ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اور یہاں معنی سید ہے. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سردار. یہ ترجمہ کیا علامہ خفاجی نے. اور اب آئیے ترجمہ سنیے جو ملا علی قاری نے کیا شرح شفا میں. وہ کہتے ہیں من کن تو مولا، یہاں مولا کا معنی ہے مددگار. حضور نے فرمایا جس کا میں مددگار ہوں فعلی مولا. اونچی آواز سے بولیں. اور آگے جو ملا علی قاری نے جو لفظ کہے ہیں مولا کے بعد ترجمہ کرتے ہوئے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یدفع عما یکرہ، علی وہ مشکل کشا ہے کہ اپنے ماننے والوں میں جو بھی مشکل آتی ہے علی مشکل کو حل کر دیتا. سبحان اللہ. اچھا آپ کو چونکہ ابھی سواد کا پتہ ہی نہیں چلا، میں اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ علی مریدوں کی مشکل حل کر دیتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور کچھ حیا کرو، جس کے مشکل کشا ہونے کا اعلان مصطفیٰ کرے. سبحان اللہ. اگر آئیو سمجھتا ہوں اونچی آواز سے بولنا. یہ مولا کیا ہوتا ہے؟ کیا کل کے اندھے پوچھنا نبی سے. نبی کے پاس فارغ وقت تو نہیں تھا کہ مجمع لگا کے صحابہ کو اکٹھا کر کے سواریاں پہ بٹھا کے سب کو اکٹھا کر کے سواریاں روک لو بیٹھ جاؤ، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے پھر یہ کہنا جس کا میں مولا اس کا اور نبی پاک کی احادیث میں سے ان چند احادیث میں سے یہ حدیث ہے. حدیثیں بہت ہیں لیکن متواتر بہت کم ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے. اور حدیث متواتر علماء جانتے ہیں اس کے ساتھ تو قرآن کی آیت بھی منسوخ ہو سکتی ہے. یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین لکھے اس میں شک کی کوئی نہیں، اور اس کے راوی ایک تو صحابی نہیں 20 صحابہ ہیں. اونچی آواز سے بولیں. 20 صحابہ ہیں اس کے راوی. اور حدیث کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. فیصلہ کر دیا، چکر میں نہ پڑنا. اگر نبی کرنی ہے تو علی کرنا پڑے گا. نبی والا علی والا، علی والا نبی والا. جو علی کا کچھ نہیں لگتا وہ نبی کا بھی کچھ نہیں لگتا. بے شک سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ. اور اس کو تو مولا نبی پاک نے تو واضح کیا تھا، فرمایا جس کا خدا مولا ہے اس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں، جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جو اس کو مولا مانتا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی مولا مانتا ہے، علی کو بھی مولا. سبحان اللہ. ممکن ہے کسی کی طبیعت میں خرابی ہو اور وہ کہہ دے عجیب بات ہے بھائی علی سردار ہیں سب کے، جن کے نبی سردار ہیں، تو آپ نے تو پھر سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر کا ان کا خیال نہیں کیا، وہ تو افضل ہے امت میں. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا خیال نہیں کیا؟ میں تو معنی بیان کیا ہے. اب میں ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا سیدنا ابو بکر وآتقنا سیدنا بلال.
حضرت عمر نے کہا تھا کہ صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. حضرت عمر جناب بلال کو سید کہہ دیں تو تیرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتے. نبی علی کو سید بنا دے تو کس بات کی پریشانی؟ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ ساری بحثیں اور بڑی مزے کی بات. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی نہیں. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رحمت نازل فرمائے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر، اور میں حیران ہوں ان کی عبارت کا ترجمہ بالکل صحیح چیز پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حسنین کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے جتنا بڑا جملہ کہا اتنا آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. اور آگے کہتے ہیں بھائی سیدھی بات تو یہ ہے حسن محمد تقسیم ہو، ایک حصے کا نام حسن بنتا ہے، دوسرے حصے کا نام حسین. بے شک بے شک. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام، ان میں سے ہر صحابی کی عظمت کو میرا سلام. ان کی محبت عین محبت رسول ہے. تو جو عین نبی کے جسم کے حصے ہیں اس کو آپ سمجھیں، حضور کے جسم کے حصے. اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی کسی مولوی کا نام نہیں ہے، کائنات علم کے تاجدار کا نام ہے، امام المحدثین. کوئی بندہ عقل مند جس کا پڑھی لکھی دنیا سے تعلق ہے وہ شیخ محقق کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا. اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا حسن ان دو شہزادوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی کا حسن دونوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تو یہ جملہ میں کہہ لوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر حسن میں بھی محمد ہی ہیں، حسین میں بھی محمد. پیر صاحب کا بیٹا نیک ہونا تو کہتے ہیں نہیں جی الوالا تو سر نے ابھی اولاد میں تو باپ ہوتا ہے. تو حسنین کن کے بیٹے ہیں؟ سیدہ زہرا کن کی بیٹیاں ہیں؟ مت ماری گئی تمہاری دماغ پر بجلیاں گریں، تمہیں اولاد میں باپ نظر آتا ہے، زہرا میں مصطفیٰ نظر نہیں آتے، حسنین میں مصطفیٰ نظر نہیں آتے. اور جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ زہرا میں مصطفیٰ تھے. اور میں کسی بار کا حوالہ نہیں دینے لگا. زہرا پاک کو بار والا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. میں شیخ محقق کو اگلے دن پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں اور اب پتہ نہیں کیسی کیسی لعنتوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب آیت مبالہ اتری نا، مبالے کے لیے جا رہے تھے، کہتے ہیں حسنین کریمین کو حضور علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا اور پیچھے سیدہ زہرا پاک چل رہی تھی اور ان کے پیچھے مولا علی تھے. اچھا یہ بات لکھنے کے بعد شیخ محقق کہتے ہیں سنیے، کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ شرح لکھ رہے ہیں، یہ شرح لکھ رہے ہیں. شرح میں مولانا کیا لکھنے کی ضرورت تھی؟ سبحان اللہ. تسی بھی اللہ علیہ کو زندہ ہو. آگے میں کہنے لگا سبحان اللہ. نبی پاک کے دونوں ہاتھوں میں حسنین کے ہاتھ ہیں، پیچھے زہرا پاک ہیں، ان کے پیچھے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ وقت تھا، کہتے ہیں کیا وقت تھا، پانچ تن پاک کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہیں شیخ محقق بر صغیر پاک و ہند میں حضور کی حدیث کے ناچر کے لیے جس کو نبی نے چنا تھا. کہتے ہیں سبحان اللہ. حدیث کی شرح لکھتے ہوئے ارے یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے لوگوں علی جو زہرا حسنین نبی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوں یہ کتنا وقت تھا. دیکھنے میں 5 تھے، اصل میں تو ایک ہی تھے. جب یہ جاتی ہیں نا تقریریں یوٹیوب وغیرہ پہ تو ٹان ٹان کے لوگوں کو عادت ہے کہ اصول میں ایک تھے سب کو نبی بنا دیا. نبی نہیں بنایا. ہمارا ختم نبوت پہ عقیدہ ہے. پر یہ بتا
کوئی بغیرت ہی ہوگا جس کو زہرا و حسنین اور علی میں میرے محمد کا جلوہ دکھائی نہ دے. کہتے ہیں 6 وقت است. تو میں بھی شیخ محقق کا نوکر میں پورا سواد لوں گا لیکن کیا سونا وقت سی تو میں کہ حضور کڈی سونی اور راہ ہونی ہے. بول کو وہ کچھ نہیں تو میں کہ مقدرہ والی وہ ہوا ہونی ہے لا جواب وہ فضا ہونی ہے. میں انہوں اگلا دن آپ کو بھی آخنا عرشی بھی تھلے جھوک جھوک کے پھر دیوان گے مولا آج تے حد نہیں ہو گئی. یہ وقت است. اور آگے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے یہ نظارہ کیا. آپ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہاتھ کی انگلی پکڑی ہو حسن پاک نے, دوسرے کی پکڑی ہو حسین پاک نے, آقا چل رہے ہوں. اب مجھے نہیں پتا دیکھنے والے کہاں دیکھتے ہوں گے. جدھر نظر لگ گئی ادھر سے ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. چلو بغیرتوں کی باتیں چھوڑو. مسلمان نہیں ہوا تھا پادری عیسائیوں کا بڑا, اس نے خود کہہ دیا تھا اوے عیسائیوں انہوں نے پھڑا نہ پاؤ جو کہتے ہیں مان لگو. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا انی لارا وجوہن, میں اتنا سونے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ خدا کو کچھ کہہ دے نا خدا ان کی موڑے گا نہیں. اور اس نے باقاعدہ آگے یہ کہا اگر یہ اللہ کو کہہ دیں یزیل جبل من مکانہ لعذابہ, اگر خدا کو کہہ دیں یا اللہ اے پہاڑ اتنے نہ کھلو ادھر ہو جائے, اللہ نے کہنا چلو سائڈ پہ ہو. جی انہاں دی مرضی نہیں تو اتنے کیوں کھلو میں. جنہاں دے اشارے نال پہاڑ ہٹ سکتا ہے غلاماں دا مقدر بھی تے سمجھ سکتا ہے. کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا اس کا ترجمہ کرتے ہیں مزہ لے لو. اس نے کہا سونے چہرے اور نور چہرے, لاجواب چہرے, بے مثال چہرے, با کمال چہرے. اس سے کوئی بندہ پوچھے نبی تو ان میں ایک ہی ہیں تو سرکار کے چہرے کی بات کر دیتا. میں کہا پاگل کہیں کہ ان میں کوئی چہرہ ایسا نہیں جو ذکر نہ کرنے کے قابل. نبی تو ایک ہی ہیں پر میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے اس میں جلوہ انہی کا ہی ہے. اے ذرا تھوڑا جے میں سواد لے لواں اگر تانوں بھی آوے تے ایک تو بچہ آ رہا ہوئے تو ہوئے بڑا خوبصورت تے ٹردا آ رہا ہے تہاڈا کچھ بھی نہ لگدا ہوئے نا تے ویکھن نو دل کردا ہے تے ایڈا سونا پھر حسن ہوئے, ایڈا سونا پھر حسین ہوئے. ایڈا حسن ہے نا حسن, ایک عقیدے شقیدے کا پابند نہیں. جو کافر نبی کی بارگاہ میں آتے تھے وہ پکار اٹھتے تھے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے اس کا بڑا مزہ آیا. میں نے ان کے لیے اسپیشل حدیث کی شرح یہ روک کر پورا ختم پڑھا, ان کو اصال ثواب کیا. میں کہا واہ شیخ محقق حدیث کی تشریح کرنے ہیں واجدے چاہ گئے ہیں سبحان اللہ. اچھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں کہتے ہیں یہ اتنا کیا ضرورت ہے سب کو بولنے بولنا. اور میں اگر انے ہو یہ انگلی پکڑ کے ٹورن تے سبحان اللہ یہ نبی دی زبان چوس ہے. اچھی آواز نال بولو مصطفیٰ دے مونڈیاں دے بہن زلفاں نال کھیڈن. ہن اگلا جملہ جڑا میں آکھنیا تہاڈا مقدر جتنا بول سکدے ہو تے جنہاں دے آن تے نبی منبر چھڈ کے انہاں نوں اٹھاوے سبحان اللہ, تے جنہاں دی خاطر نبی سجدہ لگا فرماوے سبحان اللہ. وہ پھر کوئی بے حیا ہی ہونا ہے جنہوں یہو جہے موقع تے بھی سبحان اللہ کہنے نہ آوے سبحان اللہ. یہاں تو ہر ادا ہی بڑی عجیب ہے. این آل سے محبت, سرکار سے محبت ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عادت تھی وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر حاضری کے لیے جاتے ہیں, اور صرف حاضری کے لیے نہیں باہر ان کے خلیفوں کو نذرانے بھی دیتے ہیں.
کسی نے پوچھا آپ اتنا بڑے امام ہیں اور آپ امام محمد باقر کی زیارت کے لیے بار بار آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا جب مجھے تڑپاتی ہے نبی کے دیدار کی، جی کرتا ہے حضور کا چہرہ دیکھوں، جب تڑپتا ہوں امام باقر کی بارگاہ میں چلا آتا ہوں، چہرہ ان کا دیکھتا ہوں، مزہ دیدار رسول کا۔ میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کا ایک مقلد داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہے۔ اس امام سے مراد وہ نہیں ہے جو شرارتوں کا امام ہے۔ آج کل کا جو بے حیائی زیادہ کرے وہ کہتے ہیں امام ہے، میرے بالکل اپنے فن کا امام ہے، کوئی بغیرتی کا امام ہے، کوئی بے حیائی کا امام ہے، کوئی بے ادبی کا امام ہے، کوئی بک بک کا امام ہے، اور میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ شریعت کا امام ہے، وہ طریقت کا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور جملہ سنیے کیا کہا کہ زیارت کرتا ہوں امام باقر کی علیہ السلام، مزہ آتا ہے حضور کے دیدار کا۔ نہیں، میں ابھی اس لیے رکا ہوں کہ آپ سب کا میں چہرہ دیکھ لوں۔ امام باقر پاک پوتے ہیں حسین پاک کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس پاک حسین کے پوتے کے چہرے میں حسن رسول دکھائی دے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا جنہوں نے حسین دیکھا۔ اور یہ گراہ جاتا بندہ نہیں، یہ عقیدت میں ایسے کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا نا 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 نا، عقیدت میں بھی حقیقت ہے۔ امام باقر کے چہرے میں آقا کے دیدار کا مزہ، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس پاک بی بی کے بڑے پوتوں کا یہ حال ہے، پتہ نہیں میرا نبی خود زہرا میں کس انداز میں چمکتا ہوگا۔ بے شک۔ تو یہ حضرت امام باقر، اور ان کی بات میں آپ کو پہلے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، پہلے بھی ایک بات سنا چکا ہوں، آج وہی سنا کے ختم کر دیتا ہوں بات۔ حضرت امام باقر کا ایک خادم تھا پیر دبانے والا، اور وہ تھا نابینا۔ یہ جو پیر دبانے والے ہوتے ہیں یہ بڑی شے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے قدم مل جائیں تو اور کیا چاہتے ہیں۔ جو لوگ بزرگوں کی محفل میں آ کے پروٹوکول کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو سب کچھ ملتا ہے، عزت نہیں ملتی۔ اور جو بزرگوں کی محفل میں آ کے اپنے آپ کو مٹا کے آتے ہیں ان کی کوئی شے ایسی رہتی نہیں جو عزت والی انہیں ملے۔ پروٹوکول کی خواہش رکھنے والے کو کچھ بھی نہیں ملتا، جہاں مرضی آپ بیٹھ گئے، پاپوں کے در پر آ کر بیٹھ گئے، صرف اس لیے آئے کہ یہاں پروٹوکول کے لیے نہیں جا رہے، غلامی کے لیے جا رہے۔ اچھا وہ پیر دبا رہا تھا، اور نابینا بندہ جو ہوتا ہے نا یہ ویسے ہی بیٹھا ہو تو ہلتا رہتا ہے، عادت ہوتی ہے ان کو۔ اب وہ پیر دبا رہا ہو تو پیر دباتے ساتھ ہل بھی رہا ہو تو ہل کے کہتا ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ آپ آگے بھی حضرت امام باقر علیہ السلام تھے، آپ پوچھو۔ کہنے لگا حضور مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے افراد ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، یہ نبی کے نائب ہوتے ہیں۔ یہ پیر دبانا لے ایڈے چبل تو نہیں نہ ہوتے، پیر بھی عام بندے کے تھوڑے تھے، امام باقر کے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں نائب ہوتے ہیں۔ اچھا حضور پھر جو نبی کا نائب ہوتا ہے وہ تو نبی تو نبینوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں۔ اے ویسے میں پیار نال گل کر رہے ہیں، بے ادبی تو اللہ میں بچاوے، اے ہوندا جی نہیں پان دا طریقہ، منگن والی نہیں پان چھڑی نا، ایک کنجوس دا در تھوڑا ہے، حسین دے پتر دا در جو نبی تو پھر نبینوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد زبان ڈاک پر امام صاحب نے فرمایا دس تیری کو تو نہیں حضور مسئلہ پوچھنا سی۔ آگے بھی امام محمد باقر علیہ السلام تھے، آپ نے فرمایا اس طرح نہ کر، اب آگے ہو، کہہ کے پھر چپ ہو گیا، آگے ہو، آگے ہوا۔ امام باقر علیہ السلام نے یوں ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھرنے سے پہلے نابینا تھا، ہاتھ پھیر کے فارغ ہوئے تو بینا ہو گیا۔ اور میں تجھے بتایا تھا نا جو اہل بیت کے امام ہوتے ہیں یہ نبی کے نائب ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، حضرت قبلہ بخاری صاحب دامت برکاتہ عالیہ
اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے. ان کے مرشد گرامی کی آپ تصویر دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جس شاخ پر پھل لگا ہوتا ہے وہ یوں جھکی ہوتی ہے. آج بھی تصویر دیکھیں تو یوں، اور بخاری صاحب کی بلا کا انداز بھی اکثر یوں ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یوں والوں کے پاس ہوتا کچھ نہیں، اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہے ان کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ یوں ہی رکھتے ہیں. یہ جس کمرے میں بخاری صاحب کی بلا تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کو آپ اس حوالے سے خوش قسمت سمجھیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت صاحب نے اپنے مرشد گرامی کے یہاں عرس کی تقریب رکھی ہے. میں نے حضرت صاحب کو بتایا، حضرت وہ جو آپ کا کمرہ ہے ادھر مجھے آپ کے مرشد گرامی کی زیارت ہوئی ہے، جدھر حضرت بیٹھتے ہیں ادھر آ کے وہ خود بیٹھے. اس دن میں نے یہ تشریح نہیں کی تھی، آج کر رہا ہوں. ادھر خود بیٹھے، بتا دیا یہ بیٹھتے ہیں تو میں ہی بیٹھتا ہوں. میں بخاری صاحب کی بلا کی جس سائڈ پہ بیٹھتا ہوں میں ادھر تھا، بخاری صاحب ادھر تھے. اب بخاری صاحب کی بلا کھڑے تھے، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے تھے. بخاری صاحب کھڑے تو ظاہر میں بھی کھڑا تھا. تو حضرت نے انہیں فرمایا ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ پھر میں بخاری صاحب میں تو ان کے نام بیٹھ جاؤ، تسی پھر کھلوتے ہو بیٹھ جاؤ. لوگوں میں تو بیٹھ کر میں نے فرمایا تسی بھی بیٹھ جاؤ. میں حضرت نے دسیا، نے فرمایا چلو پھر اسی عرس کرانے ہیں شام تک. میں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرس بعد میں ہونا تھا، تو اس کمرے میں گئے ہوں گے تو ادھر سے ہو کے گئے ہوں گے، تسی پھر آج انہوں نے گزرگاہ تے بیٹھے ہو. بخاری صاحب قبلہ چونکہ ان کے خلیفہ مجاز ہیں، اس لیے ان والی جگہ پر بیٹھ کر گویا مجھے جلوہ عطا فرما کے یہ بتا دیا کہ میں آج نہیں آیا، وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے حضرت کے پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی، لیکن ہم نے ان کی ہے، تو بھائی مریدوں میں بھی تو پیر نظر آ جاتے ہیں. آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اور آپ کا چونکہ حضرت کے وساطت سے ان تک سلسلہ پہنچ کے پھر آگے پہنچتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت کے ہاتھوں کے فوراً بعد جو ہاتھ آپ کے ہاتھ پر آتا ہے آج اس شخصیت کا وہ طریقت اور شریعت کے جامع دنیاوی بود و باش سے بالکل علیحدہ، وہ جو صوفیات کا طریقہ کتابوں میں ہے، وہ کتابوں میں جو بزرگوں نے لکھا ہے اس کی تفسیر تھے. اگر تفسیر نہ ہوتے تو پھر وہ میرے علی سے تو خلافت نہ پاتے. آپ یوں سمجھ لیں کہ تاجدار گولڑا جنہیں ختم نبوت کے لیے نبی نے چنا تھا، مصطفیٰ کے چنے ہوئے میرے علی نے خلافت کے لیے امام علی کو چنا. پھر تاجدار گولڑا کے چنے ہوئے امام علی نے جہاں اوروں کو نوازا وہاں قبلہ بخاری صاحب کو بھی نوازا. ہمارے لیے تو قبلہ بخاری صاحب کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اب میں بہت زیادہ لقب بھی بخاری صاحب کے اس لیے نہیں لیتا، وہ ایک عربی کا مقولہ ہے، اذا حصلت الالفت بطلت الالفت. جب پیار آ جائے تو پھر تکلف ختم ہو جاتا ہے. اب میں بہت کچھ لقب کہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی مسئلہ ہے. قبلہ بخاری صاحب کہہ لیں، بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ القاب لگا کے بندہ گندا ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے لگانے پڑتے ہیں گندا ہونے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ القاب نہ لگائیں تو لقب خود کہتے ہیں، بڑی زیادتی کی ہے، ہم خود لگ جاتے ہیں. تو بخاری صاحب اب وہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ القاب لگائے جائیں، صرف نام لیتے ہیں، القابات کی لین لگ جاتی ہے. اور سارے القابات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں،
خون رسول کے برابر تو سبحان سارے آج کل تو لوگ اتنا لقب لکھواتے ہیں، توبہ توبہ، ہر روز ایک اور بڑھایا ہوتا ہے، پھر بھی یقین نہیں آتا، کہتے ہیں لے 5 لقب لگا کے لوگ سانو پھر بھی لانتی سمجھتے ہیں، ایک اور لاؤ، اگلے دن پھر اور لاؤ، اگلے دن پھر اور لاؤ۔ وہ بعد سوچتے ہیں یار جتنے مرضی لائیے، میں کہ جتنے مرضی لائیے، ابلیس نال جنہیں مرضی لقب لا لو لعنت ہی پینی ہے، حسین تے کمیاں نال کوئی لقب بھی نہ لاؤ تے رحمت ہی پینی ہے۔ تو بخاری صاحب کی اولاد رسول ہیں، اور کربلا میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ کی تھی، اوے کوفہ والو میرا نسب تو دیکھو۔ آپ سمجھیں اس کو، پہلا جملہ ہے آپ کا، فرمایا میرا نسب دیکھو۔ اس کا مطلب حسین کی ہاں نمازوں کی کمی نہیں تھی، وہ کوئی بغیرت ہی ہوگا جو اس بات پہ سوچے کہ نسب پہ تو وہ مان کرتے ہیں جن کی نمازوں پہ نیکیاں جن کے پاس، اب کتے نیکیاں ہوں بھی تو نسب نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ میرے حسین جتنا نمازیں کس کے پاس ہوں گی، تلاوت کس کے پاس ہوگی، صدقات و خیرات کس کے پاس ہوں گے، سخاوت کس کے پاس ہوگی۔ کربلا کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ سیر کرنے والا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میری خاطر سجدے لمبے ہوتے تھے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں نے سیکھی ہے، کبھی چھوڑی نہیں، شب بیدار ہوں، قرآن کا حافظ نہیں، فرمایا میرا نسب دیکھو، نسب دیکھو۔ مطلب کیا ہے؟ حسین پاک نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا نسل رسول کی عزت وہی کر سکتا ہے جسے پتہ ہو یہ اولاد محمد ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات آپ نے کی، جب وہ سارے چپ رہے کیسے نسب بیان کرتے، پر میں دوڑاؤ پوری کائنات پہ نظر، پوری کائنات میں میرے علاوہ تمہیں محمد کا بیٹا دکھائی نہیں دے گا، تمہارے نبی کی پیاری شہزادی کا بیٹا ہوں۔ جب اس بات پر بھی ان کو حیا نہ آئی تو آپ نے پھر اس سے اگلی بات جو فرمائی وہ بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی حسن اور میرے لیے میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا حسنین یہ جنتیوں کے سردار بھی ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اس کو دوبارہ سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ۔ قرۃ عین اہل السنہ۔ سبحان اللہ۔ میں پھر تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں چونکہ ریکارڈنگ کہیں جائے گی نا، جس سے ذکر حسین برداشت نہیں ہوتا اسے حیا نہیں آتی سنیوں میں گھستے ہوئے، جس سے حسن برداشت نہیں ہوتا، ذکر شہادت برداشت نہیں ہوتا۔ میرا امام کربلا کی دھرتی پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا حسن و حسین قرۃ عین اہل السنہ، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذکر حسنین جس سے برداشت نہیں ہوتا وہ کمینہ کچھ اور ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جس کا سکون حسن ہے، چین حسین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی نوکری کے لیے چنا ہوا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پھڈا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آل محمد پر دل سے درود پڑھ کے کہتے ہیں آقا آپ کی آل کے بھی نوکر ہیں اور آپ کے وفاداروں کے بھی نوکر ہیں۔ ہمارا تو بالکل سیدھا سادہ حضور کی اولاد علیہ السلام۔ آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں نا دلیلیں شلیلیں چھوڑ دیں، آپ کا کوئی چبل بھی بچہ ہو نا، چبل کسی کا بھی ہو، آپ اس کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں جس طرح بھی ہے میرا بچہ تو ہے نا، تو میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں حضور دے شہزادے تھے ہے نہیں شہزادے؟ اس میں کوئی دلیلوں شلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کی اپنی اولاد ہو تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس سے کوئی زیادتی کرے، اور میرے آقا کی اولاد اور میرے آقا کی اولاد پاک تو وہ ہے۔ بس آخری بات،
جب رسول اللہ علیہ السلام کی صاحبزادے وصال فرما گئے تو کافروں نے ایک بکواس کی تھی، بہت تیرا محمد حاضر اللیلہ، معاذ اللہ کہ اب تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نشان مٹ گیا، اولاد ہی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بابو یہ بکواس کرتے ہیں، میں اتنا تیری اولاد دوں گا، اتنا دوں گا حساب کی علاوہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن سنیے جس کے لیے میں نے اسپیشل یہ موضوع چھڑا ہے، کافروں نے کہا تھا آپ کا نشان مٹ جائے گا، اللہ نے کہا اتنا اولاد دوں گا، یہ بکواس ان کی غلط ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی اولاد رسول نشان محمد کا پتہ دیتی ہے۔ جتنا میں نے جملہ کہا ہے اسی طرح سبحان اللہ لے لو، جن کو یہ پتہ نہیں، اللہ نے کہا اولاد دوں گا محبوب، اولاد سے تیرا نشان باقی رہے گا، اولاد میں تو نظر آئے گا۔ اور میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، گلاب کے پھول میں اگر خوشبو پھول کی ہوتی ہے تو اولاد رسول میں بھی خوشبو رسول کی۔ حضرت امام شرانی نے کہا ہے قیامت تک کا ہر صحیح النسب سید، چاہے وہ اولاد حسین پاک سے ہو چاہے اولاد حسن پاک سے ہو، کہتے ہیں بوسیلہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، وہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے۔ دوبارہ سن لیں، قیامت تک جتنے صحیح النسب سید ہیں، یہ ساری کرامتیں پڑھ کے اسی لیے تو 2 نمبر سید بنتے ہیں، کہ میں بھی شاہ جی ہوں، میں بھی شاہ جی ہوں، پھر کہتے ہیں سید ہوتا کچھ نہیں، تو ہوتا کچھ نہیں بنتے کیوں ہو؟ سید کچھ تو ہوتا ہے کہ کلی میں بیٹھ کر بھی نسب نہیں بدلتا، اور سیدوں میں کچھ تو ہے کہ لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے بھی ابا بدل لیتے ہیں۔ سید کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسے پتہ ہے غربت ہو یا عمارت، میری عزت نہ دولت سے ہے نہ محلات، میری عزت تو مصطفیٰ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ حضور امام الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، حضور قبلہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو لمبی عمر صحت کے ساتھ، اور ان کے صدقے سے اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اللہ جاوید شاہ صاحب کو بھی حسنین کا صدقہ اپنے کرم سے نوازے، ان کی صاحبزادی صاحبہ کو شفا عطا فرمائے، وسیم صاحب کے لفظ جگر کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور بھی جتنے مریض ہیں میرے